highly important because we deal with these questions on daily basis, but we are unable to present these questions academically, and that is the purpose of my today's lecture, that these very interesting questions, how can we formulate to present it to the examiner and we get more marks. Or if we do some kind of discussion with our friends and colleagues or anywhere, and we can present our arguments in a proper way. That is the proper way if we become academic. Academic means that our presentation is evidence-based presentation, and it is based on data, information and knowledge. So the first comment that I would like to see from your side, that separation of power is the beauty of democracy. Please make a comment that separation of power is the beauty of democracy. If a country goes according to the constitutional limits, then the country gets development. Otherwise, there is political crisis and there is no stability. So can you make a comment that separation of power is the beauty of democracy? Thank you, Anila, for your first comment. Separation of power is the beauty of democracy. Now, you remember there was time of kings, when there was a king, an emperor. He was the chief justice, he was the chief executive, and he was the chief lawmaker. So king or emperor combined in his personality all the three functions: to make laws, to implement laws, and to run the administration. And he would be also the chief of army staff, the chief commander of the army. So king would have all the functions together. Now thanks philosophy liberated the people from kings, and Montesquieu was the first philosopher who gave the idea of separation of powers, that one person should not exercise all the three types of powers. There are three types of power. Power की तीन किस्में हैं: to execute, to make laws, and to decide as per the law. So we have the chief executive, who is prime minister. Then we have the chief justice of high courts and supreme court, and then we have the speaker of the parliament or the president of the parliament. So we have three functions, and we have three institutions: prime minister in Pakistan, president in United States. They are responsible for the administration, to run the administration. Administration means hospitals, education, roads, budget making, budget using, foreign affairs, defense affairs. All these things come under administration. So who runs the administration? Who is the chief executive? Executive means to execute. Execute means to manage, to administer. So that is the prime minister in the case of Pakistan. And then who makes the laws? Parliament makes the laws. Because after the humanities, revolution of humanities, after the ecclesiastical epoch or period, ecclesiastical means religion-based system, church-based system. There was a time that only God was the ruler, and God would run everything in the form of clergy or मौलवी or pope. तो उस वक्त लोग जो है सिर्फ मज़हब को स्टडी करते थे कि जी मज़हब में तमाम मसाइल का हल है. इंसान इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाबिता हयात है,
اور عیسائیت جو ہے اس میں ایکلیسیاسٹیکل EESISTIAL ہے، ایک نہیں ہے، ایک ECC. تو ایک زمانہ تھا جو ابھی بھی مسلمان اس زمانے سے گزر رہی ہے، ڈارک ایجز جس کو ہم کہتے ہیں، اندھیرے کا زمانہ، کہ جی مذہب سب کچھ ہے، قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، قرآن میں تمام چیزیں ہیں، بس جی قرآن پڑھو کامیاب ہو جاؤ، باقی ساری چیزیں چھوڑ دو. تو اسی طرح عیسائیت بھی اس سٹیج سے گزر گئی تھی. پوپ جو ہے وہ سب کچھ کرتا تھا، بائبل میں تمام مسائل کا علاج تھا. پھر یہ ہیومینٹیز کا ریولوشن آیا، ہیومینٹیز کہ ہیومن بیسڈ نالج، کہ یار یہ برین بھی کوئی نالج بنا سکتا ہے، صرف سب کچھ آسمان سے نہیں آتا، تم بھی کچھ کر سکتے ہو. پھر لوگوں نے گریکس کو دوبارہ ڈسکور کیا، افلاطون کو اور سقراط اور ارسطو کو، ارسطاٹل، پلیٹو اینڈ سوکریٹس، ان کو پھر لوگوں نے ڈسکور کیا یار یہ ارسطو جو ہے یہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھا، اور یہ افلاطون کوئی پیغمبر تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، سقراط کوئی پیغمبر نہیں تھا، عام انسان تھے، بس فلسفی تھے، سوچ بچار والے تھے، دماغ کو استعمال کیا ہے، اتنی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہے. کیونکہ جب عیسائیت آ گئی تو انہوں نے فلسفے کو پہ پابندی لگائی کہ نہیں جی بس بائبل پڑھو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. تو لوگوں کو کیا چاہیے تھا کہ یار یہ تو مزے ہے، ایک کتاب پڑھو، اس کو بھی نہ سمجھو، بس ایم ہی پوپ کے سامنے ہیں کرتے جاؤ تو کامیاب رہو گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس سے بہتر اور سودا کیا تھا؟ لیکن لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یار بس یہی کام کروں گا، صرف بائبل پڑھوں گا، کوئی اور میرا کام نہیں ہے، اپنا دماغ کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا، کریٹیکل تھنکنگ نہیں کروں گا. کریٹیکل تھنکنگ مینس ٹو یوز یور اون برین، ٹو یوز یور اون سینسز، کہ بندہ اپنے حواس استعمال کرے، اپنا دماغ استعمال کرے. یہ نہ کہ جی فلان کتاب میں آیا ہے، فلان مولوی صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، نعیم خان کہتے تو ٹھیک ہی ہوگا، نعیم خان تو غلط ہو نہیں سکتا. تو یہ جو اپروچ ہے بڑا آسان ہے، غلام بننا بڑا آسان ہے، مالک بننا مشکل ہے. اسٹوڈنٹ بننا بڑا آسان ہے، ٹیچر بننا بڑا مشکل ہے. ادھر بیٹھ کے مجھے سننا بڑا آسان ہے، میرے جگہ بیٹھ کے بولنا بڑا مشکل ہے. تو انسان بائی نیچر جو ہے وہ کمفرٹ زون میں جاتا ہے کہ یار آسان آسان کام ہو، یہ مشکل کام کون کرے گا، کون لیکچر دے گا، آرام سے بیٹھو. تو یہ اس وجہ سے پھر عیسائی لوگ جو ہے یہ مونٹیسکیو اور ہیگل اور نیتشے اور کانٹ، جتنے بھی فلاسفرز ہیں جن کا یہ فلاسفی سبجیکٹ ہے یا پولیٹیکل سائنس ہے، تو اس میں ان سب کے نام لکھے ہیں. ان لوگوں نے پھر آپ کو پولیٹیکل سائنس دیا، انہوں نے آپ کو سائنس دیا، انہوں نے سوشیالوجی دی، انہوں نے بایولوجی دی، انہوں نے فزکس دیا، انہوں نے جو ہے نا پھر آپ کو، اب نیوٹن جو ہے وہ ایک فلاسفر تھا. نیوٹن کی جو بک کا نام ہے وہ ہے پرنسپا فلاسفیکا، اس کی کتاب کا نام فلسفہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ایڈم اسمتھ ہے جس نے اکنامکس بنایا ہے وہ بھی فلاسفر تھا. تو پھر ہیوم آیا، ہوبس آیا، جیمز، یہ سارے آ گئی، مل آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بدماشی ہے کہ ایک کنگ سارا کام کرے گا. سو سیپریشن آف پاور آ گیا کہ پاور کو ہم سیپریٹ کریں، ایک بندے میں کے پاس سارے پاورز نہیں ہونے چاہیے. ہمارے یہاں پھر بھی آئے ہیں ڈکٹیٹرز آئے ہیں، مشرف جو ہے چیف ایگزیکٹو تھا، اور ضیاء الحق صاحب کے پاس سارے پاورز تھے، اور ایوب خان کے پاس سارے پاورز تھے. لیکن پھر بھی ڈیموکریسی تھوڑی بہت ہم نے دیکھ لی ہے کہ اس میں پرائم منسٹر علیحدہ ہے، چیف جسٹس علیحدہ ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس کو سپریشن آف پاور کہتے ہیں، اینڈ دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. لیکن پاکستان میں یہ ایز سچ اس طرح نہیں ہو رہا، اینڈ وی کال اٹ جوڈیشل ایکٹیویزم. جوڈیشل ایکٹیویزم. وہ جو ثاقب نثار تھا، چیف جسٹس ٹائپ لوگ، وہ کیا کرتے تھے، وہ جی ہاسپٹل میں جاؤ، صفائی کرو، او جی بالٹی اٹھاؤ، بالٹی گندی ہے، او جو ڈیم بناؤ. اب یہ کام جو ہے چیف جسٹس کا نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ یہ پرائم منسٹر کا ہے، اور اس کے کیبنٹ کا ہے، اس کے منسٹرز کا ہے، اور پھر بیوروکریسی کا یہ کام ہے، چیف سیکرٹری کا یہ کام ہے، یہ کمشنر کا کام ہے، یہ پولیس کا کام ہے، ٹھیک ہے. یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے. چیف جسٹس صرف عدالت تک محدود رہے، کورٹ میں آئے، لوگ اس کے سامنے ایویڈنس پیش کرے اور وہ ڈیسیجن کرے، بس
اس کا کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ایگزیکٹو کام نہیں ہے. اوپر سے جو ہے پھر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی میں چیف جسٹس کو نہیں مانتا, میں اپنے فیصلے خود کروں گا. عدالت نے فیصلہ کیا کہ جی پنجاب میں الیکشن کراؤ, چیف وہ کہتا ہے منسٹرز کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کرانے. تو پھر عدالت کی وہ اہمیت کہا گئی, اس کا رسپیکٹ کہا گئی. پھر عدالت کہتے ہیں کہ جی میں قانون بناؤں گا. تو پھر پارلیمنٹ کس چیز کے لیے بیٹھی ہے؟ پارلیمنٹ نے قانون بنانا ہے. اب پارلیمنٹ میں جو ایم این اے ہے, جو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے, یار آپ کا کام قانون بنانا ہے, آپ کا کام ایگزیکٹو نہیں ہے کہ تم جا کے جو ہے نالیہ اور یہ کرو. تو یہ سارا جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ خلط ملط ہوا ہے. تو اس میں سپریشن آف پاور جو ہے, اف ایوری انسٹیٹیوشن ورکس ود ان دا لمیٹیشنز آف constitution, then everything will be excellent. This is the message for today's class. Now we start with the constitutions, and we have 3 constitutions. Pakistan has 3 constitutions, and in the 3 constitution we have, yes, Prime Minister is part of the parliament, and when there is legislation, جو آج ہمارا ٹاپک ہے لیگل افیئرس, سو پرائم منسٹر ہیز اونلی 1 vote because he is member of the parliament. That's why he has only 1 vote. But when he sits as chief executive in his office, so everything is under his control. پاکستان میں پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پی ایم کے اختیار میں ہے. لیکن چونکہ یہ پی ایم آیا ہے, اس میں چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے, جب آپ پولیٹیکل سائنس پڑھو گے اور اس میں آپ کو یہ آئے گا چیکس اینڈ بیلنسز. ٹھیک ہے, اب ڈیموکریسی کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ جو 3 ہے یہ کوئی علیحدہ علیحدہ کمروں میں نہیں بیٹھے لوگ ہیں کہ ایک جو ہے دوسرے سے پتہ بھی نہیں ہے. چیکس اینڈ بیلنسز ہے اس پہ. چیکس اینڈ بیلنسز یہ ہے کہ چیف جسٹس اور جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہے یا دوسرے سپریم کورٹ کے وہ ہے جسٹسز ہے, ججز ہے, اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ یہی پرائم منسٹر ان کو اپوائنٹ کرتا ہے. پھر وہی چیف جسٹس پرائم منسٹر کو گھر بھی بھیجتا ہے. تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ سسٹم ہوتا ہے ڈیموکریسی میں. چیف جسٹس کون بناتا ہے؟ پرائم منسٹر بناتا ہے, لا منسٹر بناتا ہے, کیبنٹ ان کو بناتا ہے. چیف جسٹس کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ فائنانس منسٹر دیتا ہے اس کی تنخواہ. پرائم منسٹر کے گھر کا جو ہے, چیف جسٹس کے گھر کی بجلی کا بل کون دیتا ہے؟ وہ فائنانس منسٹر دیتا ہے. وہ پاکستان کا خزانہ دیتا ہے جو ایگزیکٹو ہے, جو فائنانس ہے. اسی طرح جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون تو بناتا ہے, لیکن اس قانون کا جو تشریح ہے, جو انٹرپریٹیشن ہے, وہ پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کرتے ہیں. وہ قانون بنا نہیں سکتے لیکن اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. سو دیر آر چیکس اینڈ بیلنسز. یہ نہیں کہ چیف جسٹس بالکل علیحدہ کمرے میں بیٹھا ہوگا, جو اس کے دل میں آئے وہ کرے گا. نہیں, چیف جسٹس بنے گا کیسا ہے؟ دیٹ از ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو فنکشن. سو دیز تھنگز آر انٹر لنکڈ. There is also the system of judicial review. Again, bureaucracy and parliament and prime minister is there. تو اس سچ میں سب سے بڑا بندہ کون ہے؟ پرائم منسٹر ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس سب پاورز ہوتے ہیں, سب کچھ کر سکتا ہے. وہ مین لیڈر ہے پوری سسٹم کا. So we have there were 2 constitutions and 1 recent constitution. And this constitution is 1973 constitution. Now 1973 constitution is with the, what is constitution? Constitution is that document under which the whole statecraft functions. Statecraft functions. Because in democracy, humans, they make laws. ڈیموکریسی میں انسان قانون بناتا ہے, اس میں پھر یہ خدائی قانون یا مذہب یا یہ چیزیں نہیں ہوتی.
اگر آپ اسلام دیکھ لیں تو پھر علامہ اقبال کہتا ہے کہ جی جمہوریت وہی طرزی حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. تو علامہ اقبال جو ہے یا افلاطون بھی کچھ حد تک یہ سارے ڈیموکریسی کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ مذہب جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ چلے نہیں سکتا. ڈیموکریسی جو ہے اگر بل پاس ہو جائے کہ مرد عورت ہے اور عورت مرد ہے تو یہ بل جو ہے قانون بن جائے گا. اس طرح کی بل پاس نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں ان کا بھی دماغ ہوتا ہے, وہ ایم ہی تو بل پاس نہیں کرتے. لیکن اگر ڈیموکریسی میں یہ بل پاس ہو جائے کہ بھائی جی تمام عورتیں جو ہے مرد بن گئی اور تمام مرد جو ہے وہ عورت بن گئے, تو یہ قانون ممکن ہے تھیوریٹیکلی, کیونکہ پارلیمنٹ نے بل کو پاس کیا. جیسے پارلیمنٹ بل پاس کرتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے, تو قانون بن گیا تو پھر اس پہ تو حرف آخر ہے قانون. ہاں اس کو آپ امینڈ کر سکتے ہیں. سو کانسٹیٹیوشن اور پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہیز 26 امینڈمنٹس, اس میں چینجز آ گئی ہے. سو ہیئر از دا پوائنٹ that there is flexibility in human made laws. اب قرآن کو آپ چینج نہیں کر سکتے, یا حدیث کو آپ چینج نہیں کر سکتے, یا اپنے طرف سے آپ جو ہے کوئی مذہبی کتاب نہیں بنا سکتے. جو ہے وہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج آپ کا مذہب جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کیا بس. اب اس میں کوئی مولوی, کوئی پارلیمنٹیرین, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی بندہ جو ہے وہ اس میں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے, قرآن ہے یا بائبل ہے, اور اس کے لیے آپ نے 50,000 اور کتابیں لکھی ہے کہ جی یہ کتاب کیا کہتا ہے, اور کتاب خود کہتا ہے کہ جی میں آسان ہوں, مجھے ڈائریکٹ پڑھو, کوئی ضرورت مولوی یا کسی تفسیر کا یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ کمپلیٹ ہے اور وہ سمپل ہے. لیکن انسانی قانون جو ہے وہ اس میں آپ چینجز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی چیز میں قانون کر سکتے ہیں. وہ جی پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ پاور ہونے چاہیے تو آپ 8 امینڈمنٹ لاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ کے پاس پاورز کم ہونے چاہیے تو آپ 18 امینڈمنٹ لاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی سینٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی پروونس اسٹرانگ ہونے چاہیے تو آپ 18 امینڈمنٹ لاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی فاٹا جو ہے وہ علیحدہ رہے ٹرائبل ایریاز, یہ بھی قانون ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی فاٹا کو ضم کرے, فاٹا کو مرج کرے مین سسٹم میں, مین اسٹریم سسٹم میں, تو پھر آپ 25 اور 26 امینڈمنٹس لاتے ہیں. تو کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں آئین میں جو ہے وہ امینڈمنٹ لانا, چینجز لانا, اس کو چینج کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بیکاز ہیومن لائف ایوالوز and with the passage of time new challenges, new opportunities come. That's why constitutions are amended, laws are amended, and new laws are made, new rules are made, old rules, old laws are made obsolete, they are abrogated, and new laws are promulgated. So what is the solution? The solution is separation of power, checks and balances. Every institution must work under the limits which is provided by the Constitution, because Constitution is the supreme document. The Constitution provides limits to everybody, to Prime Minister, to President, to Chief Justice, to Chief of Army Staff, to military, to civilians, to bureaucracy. Everybody has been properly defined that this is your work. These are the fundamental rights, these are the human rights, these are the basic principles, and you have to go according to these principles. So you cannot violate Constitution. Violation of Constitution, that is the worst crime in democracy. Though in country like Pakistan, civil military relations, we will study in detail, many times the constitutions were abrogated. So that is our another dilemma. So I have given you the world best notes on this topic. Please read all the amendments. Please read the history of legislation. Please read the judicial recent legislation. بڑی بڑی انٹرسٹنگ لیجسلیشن آئی ہے, تو اس کو آپ گوگل پہ کریں. نوٹس پہ بھی میں نے آپ کو لکھا ہے. اس پہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ مثلا یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے کہ یہ رائٹ کس کو حاصل ہے
کہ بندہ یہ کہے کہ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں یا میں ہجڑا ہوں. یہ رائٹ کس کو حاصل ہے؟ تو ٹرانسجینڈر بل میں یہ رائٹ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کو حاصل ہے. ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا کہ جی تم زنانی ہو، تو تم زنانی نہیں ہو، تم لڑکے ہو. وہ کہتا ہے جی میں لڑکا نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں جی تم لڑکے ہو. تو یہ جو آئیڈینٹی کا کویشچن ہے سائیکالوجی میں اور فلاسفی میں، یہ بہت امپارٹنٹ فنڈامنٹل کویشچن ہے کہ آپ کون ہیں. بہت سے لوگوں کی شادیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کروڑوں روپے لگاتے ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ ہجڑا ہوتا ہے، وہ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے، یا وہ ہومو سیکچوئل ہوتا ہے، یا وہ لیزبین ہوتا ہے، اس کی بایولوجی کام نہیں کرتی، اور تم اس کو ٹونس لیتے ہو کہ جی جاؤ لڑکی کے ساتھ تمہاری ہم نے شادی کی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں خود لڑکی ہوں تو میں لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کروں. پھر ان کے بچے نہیں ہوتے تو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. ادھر لوگ دلہن کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں ہاں جی سال گزر گیا کوئی بچہ مچہ ہے کہ نہیں ہے، اور وہ غریب جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. تو یہ جو آئیڈینٹی ہے یہ بندہ خود ڈیسائیڈ کرے، بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ مائی سیلف بیٹر دین اینی ادر پرسن. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا سیکچوئل اورینٹیشن کیا ہے. میری بایولوجی جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ مجھے کیسے کہتے ہیں کہ تم لڑکی ہو اور میں لڑکی ہوں؟ دس آئی ول ڈیسائڈ ناٹ یو. تو دنیا میں جو 95% ہے یا 94% جو لوگ ہیں ان کا جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے. اب مرد ہے تو اس کے سیکنڈری وہ سمٹمز ہوتے ہیں، سائنز ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنا جو ہے اس کا شکل ہے، اس کا ناک دیکھو، اس کی آواز کو دیکھو، اس میں گیرج ہے، اس کی باڈی دیکھو، اس کا سٹائل دیکھو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد ہے. عورت ہے تو اس کو بھی عورت پتہ اتنی بڑی بڑی بال ہے، اتنا جو ہے نا اس کی باڈی ہے، اس کا سب کچھ ہے. تو عورت بھی کہتی ہے کہ یار ہاں یار میں عورت ہوں، میں مرد نہیں ہوں. لیکن کنفیوزنگ لوگ ہوئے، کوئی 5% ہے ہیومینٹی میں، وہ بھی انسان ہے. اب ان کا کیا کرے؟ نہ وہ ہی ہے نہ شی ہے، کیا ہے؟ تو یہ جو جینڈر آئیڈینٹی کا جو بل ہے جس کو یہ مولوی نے بڑی اس کی مخالفت کی، کیونکہ مولوی کے سسٹم میں کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں، یا مرد ہے یا عورت ہے، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یہ جینڈر اسٹڈیز میں بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور یہ ماڈرن ٹائمز میں ایک بڑا چیلنج بھی ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی ہوموسیکچویلٹی جو ہے اب اس کے ساتھ کیا کرے، واٹ ٹو ڈو ود اٹ. ایک بندہ بائی نیچر جو ہے، بائی برتھ وہ ہوموسیکچوئل ہے، تو آپ اس کو پھر کیا کہو گے؟ اب وہ کہتے میں ہیٹروسیکچوئل نہیں ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ اپنی بایولوجی کے ساتھ کیا کروں؟ اپنے ہارمونس کے ساتھ کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو میں کہوں گا تم نے وہی ماننا ہے. تو یہ ماڈرن ٹائمز کی جو لیجسلیشن ہے، اس طرح کی چائلڈ لیبر ہے. بڑے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اینٹو میں ادھر ادھر. اب انٹرنیشنل لا جو ہے وہ رائٹس آف چائلڈ جو ہے اس میں پروہیبٹڈ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا 16 سال تک، 15 16 18 سال تک. تو ہمارے یہاں بچے کام کرتے ہیں. تو چائلڈ لیبر پہ ہمارے قوانین ہے. میرج کا جو ایج ہے اس پہ ریسنٹ لیجسلیشن ہوئی ہے، سندھ میں ہوئی ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں اسلام آباد جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ گوگل کریں کہ بھائی بندہ کس عمر میں شادی کر سکتا ہے. نہیں جی مذہب میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، 9 سال میں بھی کرو، 18 سال 11 سال میں کرو، 12 سال میں کرو، 14 میں کرو. لیکن اس بندے کی بایولوجی اب تیار نہیں ہے اور تم اس کو دلہن بنا رہے ہو. ایک لڑکا ہے وہ ابھی بایولوجی کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کے انٹیمیٹ ریلیشنز کے لیے. تو تم کیسے اس کو، تو اس کا کوئی لیمٹ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے بعد بندہ شادی کرے. یا تو بچوں کے بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لوگ کرتے کہ جی تمہاری ہو گئی وہ میری ہو گئی. تو یہ ماڈرن ڈے کی جو لیجسلیشن ہے دس از ویری مچ انٹرسٹنگ. تو اس پہ آپ اسٹڈی کریں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں کون کون سے نئے نئے قوانین بنی ہیں. Why developed world doesn't like the dictatorship? Because of democracy. Modern world, developed world is made based on democracy.
democracy. Demo means people, cracy means government. Government of the people. لوگ حکمرانی کریں گے, عوام کی حکمرانی ہوگی, ڈکٹیٹر کی نہیں ہوگی, ایک بندے کی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ انڈیویجولزم ہے, یہ انڈیویجول فریڈم ہے. میں آزاد ہوں اپنے لائف سٹائل میں, ٹھیک ہے میں قانون کو مانوں گا, لیکن ایک بندہ مجھے سب کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جی ایک ہی بندہ سب کچھ ہے. نو, پارلیمنٹ ہے, ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ریلیجن نہیں رکھ سکتا. ایک بندہ مسلمان ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, لیکن ایک اسٹیٹ کا کیسے ریلیجن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو سیکولرزم کہتے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. یہ ہمارے لیجسلیشن کے لیے بڑے چیلنجز ہیں کہ ہم کیا کریں گے کہ اسلام از دا اسٹیٹ ریلیجن, تو کیا اس پاکستان میں کوئی اور لوگ نہیں رہتے, وہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ میں یا ڈیولپ ورلڈ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. مذہب ہے, آپ کا اپنا کام ہے, جو کرنا ہے کرو, سنی ہو, شیعہ ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کرو, آپ کو مکمل آزادی ہے, لیکن اسٹیٹ آپ پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. If Maulvis are not accepting the third gender, then why they teach their rights in the fiqh books? فقہ از اے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, یہ بعد میں بنی ہے. اوریجنل ریلیجن میں کوئی فقہ نہیں ہے, کوئی اجتہاد نہیں ہے. جو قرآن میں ہے, جو حدیث بھی کچھ لوگ اس کو کوئی کہتے ہیں ضعیف ہے, کوئی کہتے ہیں اسٹرانگ ہے, تو یہ بعد میں بنی ہے 200-400 بعد. امام بخاری جو ہے وہ بخارا سنٹرل ایشیا سے اٹھ کے جاتا ہے جی 200 سال بعد, اور وہاں جو حدیثی کو کتاب لکھتا ہے. اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور امام جعفر اور یہ لوگ اٹھتے ہیں, امام شافعی ہے, امام حنبل وغیرہ, اور وہ چیزیں لکھتے ہیں. ابھی پتہ نہیں کتنا یہ ریلیجن ہے, کتنا یہ ریلیجن نہیں ہے, اتنے سالوں بعد. میں آج کوئی بات کروں اور کل میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے کل کیا بات کی تھی, تو آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ یار مجھے کیا یاد ہے, مجھے تھوڑا یاد ہے, اتنے سے اپنی باتیں کی تھی. ایون میں ریکارڈ بھی کروں اس کی بھی آپ سمری نہیں بنا سکتے. تو 200-300 سال باتیں ہوئی ہے اور وہ لوگ پھر لکھتے ہیں اس کو. تو اس پہ بھی بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کیا کہانی ہے. However, Maulvis are basically against the identity issue, کہ بھائی ایک بندہ خود اپنے آپ کو کہے گا کہ میں کیا ہوں, یا ریلیجن اس کو کہے گا, یا کوئی اور سوسائٹی اس کو کہے گا کہ تم کون ہو. چونکہ ریلیجن ریپرزینٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو, انڈیویجول کو نہیں کرتا, تو وہ انڈیویجول کی فریڈم کے خلاف ہے یہ مولویز. تو اس کو میرا فیس بک پہ آپ لکھیں نا, یہ ٹرانسجینڈر ورڈ لگائے, میرے جو ٹائم لائن ہے فیس بک کا, اس کا جو سرچ ہے اس میں لکھے ٹرانسجینڈر. اس پہ میری بڑی خوبصورت چیزیں میں نے لکھی ہے, آرگومنٹس لکھے ہیں, ریسرچ اس پہ لکھا ہے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مولوی کیوں اس کی مخالفت کرتا ہے اور آئیڈینٹی کا کیا ایشو ہے. تو یہ صرف میں نے آپ کو 3-4 انٹرسٹنگ وہ لیجسلیشن بتائی, لیکن اس کو مزید بھی آپ اسٹڈی کریں. جو نوٹس میں نے آپ کو دیے ہیں اس کو پڑھیں, اس میں کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. اور پھر آپ خود گوگل کریں کہ پاکستان میں کس طرح کے قوانین بنتی ہے, اور ڈان اخبار, ایکسپریس ٹریبیون, دا نیوز وغیرہ پڑھا کریں. اس میں آپ کو نئے قوانین کا پتہ چلتا ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کا زبردست ہال مارک یہ ہے, کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ زبردست قسم کے قوانین بناتی ہے. تو پیپلز پارٹی جب بھی پاور میں ہوتی ہے تو ان کی لاز بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ زرداری نے جو اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے 18 امینڈمنٹ کا, پیپلز پارٹی کا, اس کا کوئی مثال نہیں ہے. تو پھر باقی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی وغیرہ, انہوں نے اتنا کوئی خاص لیجسلیشن نہیں کی ہے, اور مسلم لیگ والے بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھا کرے کہ کون سی پارٹی کی حکومت ہے, وہ پارلیمنٹ میں کون سے بل جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں, اور وہ بل جو ہے پھر وہ قانون بن جاتا ہے. اس پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن اس کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں, آپ اس پہ عمل کروا سکتے ہیں. اگر کوئی آپ خود سفر ہو رہے ہیں تو آپ کسی بھی قانون کو اٹھا کے کسی بھی تھانے میں جا سکتے ہیں, کسی بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے کہ دیکھو جی
یہ ہمارا قانون ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو قانون بنانا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب جو سیکنڈ یا تھرڈ امینڈمنٹ ہے قادیانوں کو جو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا, تو یہ کتنا, یہ بعد میں اتنا فورس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں نہ ہوتا اور یہ قانون نہ ہوتا تو اتنا زور یہ نہ پکڑتا. تو وہ لا جو ہے اس کی طرف سے بڑا فورس ہوتا ہے. سو آل دی بیسٹ. ویری انٹرسٹنگ ہے یہ لیجسلیشن والی اسٹڈیز کرنا. پلیز انجوائے اینڈ come live in CF2 and deliver lectures on legal affairs, legislative affairs, judicial activism, separation of powers, constitution amendment.